बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। ज़बानदानी के निसाब को मकासद के लिहाज से 4 अज्जा में तकसीम किया गया है। सबसे पहला जुज़ है तफ़हीम, दूसरा जुज़ ज़ख़ीरा अल्फाज, तीसरा जुज़ अमली क़वाइद और चौथा जुज़ उर्दू मज़मून से मुताल्लिक़ आम मालूमात। जुज़ नंबर 1 तफ़हीम यानी मुताले के ज़रिए तख़य्युल और तसव्वुर वाज़ेह करना। पढ़कर ख़याल और तसव्वुर को समझना। इस हिस्से के ज़ैली अज्ज़ा हैं इबारत, नज़्म, मरबूत जुमलों का पैराग्राफ और मुकालमे। गुज़िश्ता सेशंस में हम इक़्तिबास, नज़्म, मरबूत जुमलों का पैराग्राफ, मुकालमे और उन पर मबनी सवालात की मश्क कर चुके हैं। आज हम मरबूत जुमलों का पैराग्राफ और मुकालमे पर मबनी सवालात का इआदा करेंगे। इआदे की शुरुआत करते हैं। जुज़ नंबर 1 तफ़हीम का ज़ैली जुज़ मुकालमा और उस पर मबनी सवालात से। मुकालमा किसे कहते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। तो गुफ्तगू 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान हो सकती है। तो जब बातचीत 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान हो उसे मुकालमा कहते हैं। मुकालमे और उन पर मबनी सवालात के सही जवाबात देने के लिए चंद बातों को ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। वो बातें कौन सी हैं? सबसे पहले मुकालमा तवज्जो के साथ पढ़ें। मुकालमा पढ़ते वक्त बयान, वाक़े पर तवज्जो दें। इसके लिए आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी बात, मुकालमा कब, कहाँ, किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ, ऐसा किसने कहा, उसने क्या जवाब दिया वगैरह। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सवालात
पूछे जाते हैं। लिहाजा तलबा भी इन निकात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। ये तो आप जानते ही हैं कि दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है। तो मुकालमा कहाँ, कब, किसके दरमियान, किस मौजू पर हुआ, ऐसा किसने कहा, उसने क्या जवाब दिया, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सवालात पूछे जाते हैं। लिहाजा आपको इन निकात को अच्छी तरह जहन नशीन करना है। तीसरी अहम बात, कुव्वत फिक्र बरोए कार लाते हुए सही जवाब तक पहुंचिए। मश्क के वक्त हम देखेंगे कि चंद सवालात ऐसे भी पूछे जाते हैं जिनके सीधे जवाबात मुकालमे में मौजूद नहीं हैं। इसके लिए आपको गौर फिक्र करना है, अपनी साबिका मालूमात का इस्तेमाल करना है। तो कुव्वत फिक्र को बरुए कार लाते हुए सही जवाब तक पहुंचिए। और आखिर में मुकालमे के तहत कम से कम 3 सवालात पूछे जाते हैं। तो हमने देखा इक्तिबास और नज़्म में 3 सवालात पूछे जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह मुकालमे के तहत कम से कम 3 सवालात पूछे जाते हैं। मुकालमे के मानी से आप वाकिफ हो चुके हैं। मुकालमे और उस पर मबनी सवालात को हल करने के लिए ज़रूरी हिदायत भी आपने जहन नशीन कर ली हैं। तब शुरू करते हैं मुकालमा और उस पर मबनी सवालात। एक दिन चुप की जबान में मोती ने कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। हीरा, क्या करना चाहते हो? मोती, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। आओ आज रस्सा तुड़ाकर भाग निकलें। हीरा, हाँ ठीक है, मगर इतनी मोटी रस्सी टूटेगी क्यों कर? मोती, पहले रस्सी को चबा लो, फिर झटका देकर तुड़ा लो। रात को जब लड़की रोटियां देकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। मान घर का दरवाजा खुला और वही लड़की निकली। दोनों सर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। वो दोनों के बीच में खड़ी हो गई। उसने उनकी पेशानी सहलाई और बोली, खोल देती हूं, भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में मशवरा हो रहा है कि तुम्हारी नाक में नाथ डाल दी जाए। ये मुकालमा मुंशी प्रेमचंद की 2 बैलों की कहानी से माखूज है। हीरा और मोती, इन 2 बैलों की ये कहानी है। सवाल नंबर 1, हीरा और मोती किसके नाम हैं? मुतबादिलात हैं। नंबर 1 2 शेरों के, नंबर 2 2 लड़कियों के, नंबर 3 2 बैलों के, या नंबर 4 2 बिल्लियों के। मुंशी प्रेमचंद की कहानी का जो हिस्सा मुकालमे के तौर पर दिया गया है
उसमें साफ तौर पर कहीं नहीं लिखा کہ ہیرا اور موتی کون ہیں، مگر بات چیت سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہیرا اور موتی دو بیل ہیں. جیسے کہانی میں ذکر ہے کہ رسی توڑا کر بھاگ جانا، رسی چبانا، اس کے علاوہ ناک میں ناتھ ڈال دی جائے گی، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہیرا اور موتی دو بیل ہیں، دو شیر نہیں ہیں، دو لڑکیاں نہیں ہیں، دو بلیاں بھی نہیں ہیں، بلکہ ہیرا اور موتی دو بیل ہیں. یہ دو بیلوں کے نام ہیں. ہیرا اور موتی کس کے نام ہیں؟ متبادل نمبر 3 صحیح جواب ہے، دو بیلوں کے. جوابی پرچے میں ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. سوال نمبر 2، پہلے رسی کو چبا لو پھر جھٹکا دے کر تڑا لو، یہ جملہ کس نے کہا؟ متبادل نمبر 1 موتی نے، متبادل نمبر 2 ہیرا نے، متبادل نمبر 3 لڑکی نے، یا نمبر 4 گھر والوں نے. تو مکالمہ اگر آپ نے بغور پڑھا ہے تو اس سوال کا جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہے. ہیرا جب کہتا ہے کہ اتنی موٹی رسی ٹوٹے گی کیوں کر، تب موتی جواب دیتا ہے پہلے رسی کو چبا لو پھر جھٹکا دے کر تڑا لو. تو یہ کس نے کہا؟ موتی نے. سوال نمبر 2، پہلے رسی کو چبا لو پھر جھٹکا دے کر تڑا لو، یہ جملہ کس نے کہا؟ اب آپ بتا سکتے ہیں. یہ جملہ موتی نے کہا. تو متبادل نمبر 1 موتی اس سوال کا صحیح جواب ہے. لہٰذا ہم جوابی پرچے میں 1 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. سوال نمبر 3، ہیرا اور موتی کی ناک میں ناتھ کون ڈالنے والا تھا؟ نمبر 1 لڑکی، نمبر 2 کوئی نہیں، نمبر 3 پڑوسی، یا نمبر 4 گھر والے. یاد کیجئے لڑکی نے کیا کہا بیلوں سے؟ وہ دونوں کے بیچ میں کھڑی ہو گئی، وہ یعنی لڑکی دونوں بیلوں کے بیچ میں کھڑی ہو گئی. اس نے ان کی پیشانی سہلائی اور بولی کھول دیتی ہوں بھاگ جاؤ، نہیں تو یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے. پھر اس نے کہا آج گھر میں مشورہ ہو رہا ہے کہ تمہاری ناک میں ناتھ ڈال دی جائے گی. تو لڑکی نے بتا دیا کہ گھر میں مشورہ ہو رہا ہے کہ تم دونوں کی ناک میں ناتھ ڈال دی جائے گی. اس کا مطلب ناک میں ناتھ کون ڈالنے والا تھا؟ گھر والے. ہیرا اور موتی کی ناک میں ناتھ کون ڈالنے والا تھا؟ متبادل نمبر 4 گھر والے. لہٰذا ہم جوابی پرچے میں 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. اب ہم اعادہ کریں گے تفہیم کے ذیلی جز، مربوط جملوں کا پیراگراف اور اس پر مبنی سوالات کی. مربوط جملہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ مربوط سے مراد بندھا ہوا، وابستہ، متعلق. تو مربوط جملے سے کیا مراد ہے؟ معنی یا مطلب کے لحاظ سے جو جملے باہم تعلق رکھتے ہیں انہیں مربوط جملے کہتے ہیں. ان جملوں کا تعلق کسی حادثے، واقعے
یا کسی خاص موضوع سے ہوتا ہے۔ جملوں میں ایک جملہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایک جملہ اہم ہوتا ہے اور یہی جملہ دیگر جملوں کے لیے مناسب یا صحیح لفظ کے انتخاب میں رہنما ثابت ہوتا ہے۔ مربوط جملوں کا پیراگراف اور اس پر مبنی سوالات حل کرتے وقت آپ کو چند باتیں ذہن نشین کرنی ہیں۔ وہ باتیں کون سی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تمام جملوں کو پہلے توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ پیراگراف کے آخری جملے سے پہلے جملے کا جواب مل سکتا ہے، یعنی پہلے جملے سے متعلق جو سوال پوچھا گیا ہے یا جو خانہ پوری آپ کو کرنی ہے، ہو سکتا ہے اس کا جواب آپ کو پیراگراف کے آخری جملے میں ملے، یا پہلے جملے کا جواب لکھنے میں پیراگراف کے آخری جملے سے مدد ملے۔ اس لیے جلدی نہ کریں۔ سوال حل کرتے وقت جملوں کو یکسوئی سے پڑھیے۔ عجلت میں ایسا نہ ہو کہ پہلا جملہ پڑھ کر ہی خانہ پوری شروع کر دیں، تو آپ کو جلد بازی سے کام بالکل نہیں لینا ہے۔ آپ کو تمام جملوں کو پہلے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے جملے کا جواب آپ کو پیراگراف کے آخری جملے سے ملے، اس لیے جلدی نہ کریں۔ سوال حل کرتے وقت جملوں کو یکسوئی سے پڑھیے۔ جملوں کی مناسبت سے صحیح متبادل کا انتخاب کریں۔ اس سوال میں کم از کم 3 سوالات دیے جاتے ہیں۔ مربوط جملوں کا پیراگراف اور اس پر مبنی سوالات۔ مربوط جملوں کا پیراگراف، سوال نمبر 1 سے 3 کے لیے ہدایات۔ ہدایت آپ کو غور سے پڑھنی ہے۔ صحیح متبادل کا انتخاب کر کے مربوط جملوں کا پیراگراف تیار کیجیے۔ پہلا جملہ ہے، وہ مقابلہ ڈیش واپس آیا۔ متبادلات ہیں، نمبر 1 ہار کر، نمبر 2 جیت کر، نمبر 3 چھوڑ کر، یا نمبر 4 برابری پر کر کے۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ مقابلہ ہار کر واپس آیا، جیت کر واپس آیا، چھوڑ کر واپس آیا، یا برابری پر کر کے واپس آیا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگلے جملے جو ہیں انہیں بھی غور سے پڑھیں۔ تو پہلا جملہ، وہ ڈیش واپس آیا۔ دوسرا جملہ، سب نے اسے ڈیش دی۔ تیسرا جملہ، اس کی آنکھوں میں ڈیش تھے۔ اور آخری جملہ، وہ بولا، مجھے یہ ڈیش اپنے استاد کی رہنمائی کے سبب حاصل ہوئی۔ تو ان جملوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مقابلہ جیت کر واپس آیا۔ ہم اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیت کر واپس آیا؟ تو یہ مربوط جملوں کا پیراگراف ہے۔ مربوط جملے معنی یا مطلب کے لحاظ سے باہم تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیراگراف میں ایک جملہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا، یعنی جملوں میں ایک جملہ اہمیت رکھتا ہے، یہی جملہ دیگر جملوں کے لیے مناسب یا صحیح لفظ کے انتخاب میں رہنما ثابت ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ پیراگراف کے آخری جملے سے پہلے جملے کا جواب
مل سکتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تمام جملوں کو پہلے توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ یہاں بھی تمام جملے پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ جیت کر واپس آیا۔ آخری جملہ دیکھیے آپ، وہ بولا مجھے یہ ڈیش اپنے استاد کی رہنمائی کے سبب حاصل ہوئی۔ تو اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جیت کر واپس آیا۔ لہذا متبادل نمبر 2 جیت کر کو ہم منتخب کریں گے اور جوابی پرچے میں 2 نمبر کے دائرے پر ہم سایہ کریں گے۔ وہ جیت کر واپس آیا۔ دوسرا جملہ ہے سب نے اسے ڈیش دی۔ متبادلات ہیں، نمبر 1 تسلی، نمبر 2 دعا، نمبر 3 مبارکباد، نمبر 4 آواز۔ تو یہاں خالی جگہ میں ہم کیا لکھیں گے؟ کس متبادل کو منتخب کریں گے؟ دوسرا جملہ مکمل کرنے کے لیے کون سا متبادل منتخب کریں گے؟ سب نے اسے تسلی دی، سب نے اسے دعا دی، سب نے اسے مبارکباد دی، یا سب نے اسے آواز دی۔ اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں پہلے جملے سے مدد لینی ہے۔ اور پہلا جملہ کیا ہے؟ وہ جیت کر واپس آیا۔ تو جب وہ جیت کر واپس آیا تو سب نے اسے کیا دی؟ اب آپ بتا سکتے ہیں۔ سب نے اسے مبارکباد دی۔ متبادل نمبر 3 صحیح جواب ہے۔ سب نے اسے مبارکباد دی۔ لہذا جوابی پرچے میں ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ تیسرا جملہ اس کی آنکھوں میں ڈیش تھے۔ متبادلات ہیں، نمبر 1 غم کے آنسو، نمبر 2 پانی کے قطرے، نمبر 3 خوشی کے آنسو، یا نمبر 4 مایوسی کے آنسو۔ تو اس کی آنکھوں میں کیا تھے؟ پہلے جملوں پر اگر ہم غور کریں تو وہ جیت کر واپس آیا، سب نے اسے مبارکباد دی، تو اس کی آنکھوں میں کیا ہوں گے؟ اس کی آنکھوں میں غم کے آنسو تھے، اس کی آنکھوں میں پانی کے قطرے تھے، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، یا اس کی آنکھوں میں مایوسی کے آنسو تھے۔ تو غم اور مایوسی کے آنسو کیوں ہوں گے؟ وہ تو جیت کر واپس آیا۔ پانی کے قطرے بھی نہیں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کیونکہ وہ جیت کر واپس آیا۔ لہذا متبادل نمبر 3 خوشی کے آنسو یہاں صحیح جواب ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ جوابی پرچے میں ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ چوتھا جملہ ہے وہ بولا مجھے یہ ڈیش اپنے استاد کی رہنمائی کے سبب حاصل ہوئی۔ متبادلات ہیں، نمبر 1 ناکامی، نمبر 2 مایوسی، نمبر 3 تحریک، یا نمبر 4 کامیابی۔ چوتھے جملے کو مکمل کرنے کے لیے صحیح متبادل کے انتخاب میں ہمیں پہلے 3 جملے مدد کریں گے۔ وہ مقابلہ جیت کر واپس آیا، سب نے اسے مبارکباد دی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس کا مطلب اسے کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ وہ بولا
مجھے یہ کامیابی اپنے استاد کی رہنمائی کے سبب حاصل ہوئی۔ وہ ناکام تو نہیں ہوا تھا، وہ تو خوش تھا، مایوس نہیں تھا، کیونکہ وہ جیت کر واپس آیا تھا۔ تو اسے یہ کامیابی اپنے استاد کی رہنمائی کے سبب حاصل ہوئی۔ تو یہاں صحیح متبادل ہے متبادل نمبر 4 کامیابی۔ وہ بولا مجھے یہ کامیابی اپنے استاد کی رہنمائی کے سبب حاصل ہوئی۔ ہم کیا کریں گے؟ متبادل نمبر 4 کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں مربوط جملوں کا پیراگراف نمبر 2۔ مربوط جملوں کا پیراگراف سوال نمبر 1 سے 3 کے لیے ہدایات۔ صحیح متبادل کا انتخاب کر کے مربوط جملوں کا پیراگراف تیار کیجیے۔ پہلا جملہ ہے دنیا بھر سے لوگ ڈیش دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ متبادلات ہیں نمبر 1 لال قلعہ، نمبر 2 تاج محل، نمبر 3 قطب مینار یا نمبر 4 چار مینار۔ تو یہاں تاریخی عمارتوں کا ذکر ہے اور جملہ ہے دنیا بھر سے لوگ ڈیش دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو لال قلعہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں لوگ، تاج محل دیکھنے کے لیے، قطب مینار یا چار مینار۔ صحیح جواب تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ہم تمام جملوں کو پڑھیں گے۔ پہلا جملہ ہم پڑھ چکے ہیں دنیا بھر سے لوگ ڈیش دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوسرا جملہ یہ ڈیش شہر میں ہیں۔ تیسرا جملہ ڈیش رات میں وہ حسین موتی کی طرح نظر آتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں آخری جملہ جو ہے وہ ہماری مدد کر رہا ہے باقی دو جملوں کے صحیح جواب تک پہنچنے کے لیے۔ ہم سبھی جانتے ہیں تاج محل چاندنی رات میں حسین موتی کی طرح نظر آتا ہے، تو یہاں تاج محل کا ذکر ہے۔ اب ہمارے لیے ان جملوں کے جوابات دینا بہت آسان ہے۔ دنیا بھر سے لوگ ڈیش دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تاج محل دیکھنے کے لیے۔ متبادل نمبر 2 تاج محل صحیح جواب ہے۔ دنیا بھر سے لوگ تاج محل دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جوابی پرچے میں ہم 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ یہ ڈیش شہر میں ہیں۔ نمبر 1 حیدرآباد، نمبر 2 آگرہ، نمبر 3 گوا یا نمبر 4 ممبئی۔ یہ ڈیش شہر میں ہیں۔ تاج محل کس شہر میں ہے؟ آگرہ شہر میں ہے۔ متبادل نمبر 2 آگرہ صحیح جواب ہے، لہٰذا ہم جوابی پرچے میں 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ تیسرا جملہ ڈیش رات میں وہ حسین موتی کی طرح نظر آتا ہے۔ متبادلات ہیں چاندنی، نمبر 2 اندھیری، نمبر 3 ہر یعنی ہر رات میں یا نمبر 4 برسات۔ تو چاندنی رات میں وہ حسین موتی کی طرح نظر آتا ہے۔ تاج محل سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ چاندنی رات میں اگر آپ تاج محل کو دیکھیں تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے، ایک حسین موتی کی طرح۔ تو یہاں صحیح جواب ہے متبادل نمبر 1 چاندنی۔ چاندنی رات میں وہ حسین موتی کی طرح نظر آتا ہے۔ جوابی پرچے میں ہم
متبادل نمبر 1 پر سایہ کریں گے نیلے یا کالے رنگ کی سیاہی سے۔ آپ جانتے ہیں تمام سوالات میں سے ہر ایک کے 2 نمبر ہیں۔ جوابات ریکارڈ کرنے کے لیے الگ شیٹ دی جاتی ہے۔ ہر سوال کے 4 متبادل دیے گئے ہیں، انہیں احتیاط سے پڑھیں۔ جوابی شیٹ میں صحیح جواب کو منتخب اور سایہ کریں۔ جوابی شیٹ میں صحیح جواب کو منتخب اور سایہ کس طرح کریں گے؟ اگر سوال نمبر 6 کا صحیح متبادل 2 ہے تو اپنے جواب کو آپ اس طرح ریکارڈ کریں گے، 2 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ کسی اور شکل میں درج جوابات پر غور نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کے جواب کو 0 مارک سے کریڈٹ کیا جائے گا۔ دائرے کو سیاہ کرنے کے لیے نیلے یا کالے رنگ کا پین استعمال کریں۔ پینسل سے سیاہ دائروں کو کریڈٹ نہیں کیا جائے گا۔ بات یاد رکھنی ہے کہ دائرے کو سیاہ کرنے کے لیے نیلے یا کالے رنگ کا پین استعمال کریں۔ نیلے یا کالے رنگ کا پین، پینسل کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ پینسل سے سیاہ دائروں کو کریڈٹ نہیں کیا جائے گا۔ جز نمبر 1 تفہیم کے ذیلی اجزاء کی مشق ہم نے کی۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم جز نمبر 2 ذخیرہ الفاظ کے ذیلی اجزاء کی مشق کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔